बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, मौलाना साहब और तमाम अपोजिशन की जमातें जो कि आज़ादी मार्च या धरने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं, 2 दिन की मोहलत इस हुकूमत को दी थी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दी थी कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब ये 2 रोज़ की मोहलत ख़त्म हो रही है। आइंदा का उनका क्या लाहे अमल होता है वो भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, क्योंकि जो रहबर कमेटी है अपोजिशन की उसकी मीटिंग जो है वो जारी रही बड़ी देर तक, और उसमें यही बताया जा रहा है कि मौलाना साहब थोड़ी देर के बाद ख़िताब करेंगे और अपने ख़िताब में वो आइंदा का जो भी प्लान होगा अपोजिशन की जमातों का वो बताएंगे। वज़ीर आज़म बारहा ये बात कर चुके हैं कि NRO नहीं मिलेगा किसी को। आज फिर उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ दोहराया है और इस्तीफ़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों चीज़ें अपोजिशन पे जो उनकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसने बड़ी क्लियर कर दी हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना साहब हो सकता है कि 2 रोज़ की जो मोहलत है वो ख़त्म हो रही है तो मज़ीद 1-2 रोज़ की मोहलत दे दें हुकूमत को, या फिर आज ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जहाँ पर वो बैठे हैं, जो मुआहदा उन्होंने किया था डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से, उसको आगे ले जाएं, अपने कंटेनर की जगह को आगे ले जाएं और वो डी चौक की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर दें। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि जो रहबर कमेटी की मुलाकात हुई है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो है वो धरने और डी चौक की मुखालफत की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो मीडिया से बात करते हुए कैटेगोरिकली ये बात कर दी है कि धरने के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़े है और पीपल्स पार्टी इसमें शिरकत नहीं कर सकती है। अलबत्ता ये भी उन्होंने कहा कि कोर कमेटी अगर दोबारा से कोई ऐसा उनका फ़ैसला करती है तो फिर सोचा जा सकता है, फिर गौर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई फ़ैसला सामने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ मौलाना साहब को अब मनाने के लिए रवाबित जो हैं वो दूसरी तरफ से भी हुए हैं। चौधरी बिरादरान ने फ़ोन किया मौलाना साहब को, मौलाना साहब से कहा कि बड़े फ़ाहम तफ़हीम से, फ़हम फ़रासत से ये मामला जो है वो ख़त्म किया जाए। मौलाना साहब का जो जवाब था वो काफ़ी मुस्बत रहा है, ये कहना है चौधरी शुजात का कि उन्होंने भी यही बात की है और इत्तफ़ाक़ किया है कि बिल्कुल तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़हम तफ़हीम से हल हों। और चौधरी शुजात साहब ने तो मौलाना साहब को यहाँ तक कहा कि क्योंकि अब आपने बाकी 2 अपोजिशन की जमातों को जिस तरीके से आप लेकर चले हैं, यानी पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, आपने साबित कर दिया है कि आप उनके लीडर हैं, तो लिहाजा यही आपकी कामयाबी है, इसलिए अब मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन आज मौलाना की तकरीर वैसे तो कहते हैं कि 6 बजे के बाद एक्सपेक्टेड थी, लेकिन शायद आज काफ़ी ताख़ीर हो रही है इस तकरीर के आने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुशावरत का जो अमल है वो अभी भी जारी है। आगे क्या सिनेरियो बनता है और हुकूमत क्या करने जा रही है धरने वालों के साथ, क्योंकि इस्तीफ़ा नहीं आ रहा, NRO नहीं हो रहा, इसके बाद स्ट्रेटजी क्या है इन शुरका से निमटने की, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अली मोहम्मद ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, रिनाउंड एनालिस्ट हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सलीम बुखारी साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आपका भी बेहद शुक्रिया। बुखारी साहब, आपके तज्ज़िये से ज़रा आगाज़ करते हैं। आज आपको क्या मौलाना साहब की स्ट्रैटेजी समझ में क्या आ रही है? ज़ाहिर है अगर वो एक इतना जमे गफ़ीर ला कर इस्लामाबाद में बैठे हैं, क्योंकि 2 जो बड़ी जमातें अपोजिशन की वो तो ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता से निकलती जा रही हैं, भागती जा रही हैं, धरने के हवाले से भी और डी चौक जाने के हवाले से भी। वो मौलाना का जो मौक़िफ़ है, जो वो चाह रहे हैं, उसकी हिमायत नहीं करती नज़र आ रही। तो मौलाना के पास ऐसे में ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? बहुत शुक्रिया सादिया अफजाल आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया है। सूरत हाल तो काफ़ी गंभीर है, इसके ऊपर इस वक्त हतमी तौर पर कोई तबसरा करना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब से आगे चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ और बर्क रफ्तारी के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगी। 2 तरीके से इस पूरी सूरत हाल को देखा जा सकता है। एक वो धरना था जो PTI ने दिया था, और एक धरना ये है। बहुत सारी चीज़ें इसमें एक सी हैं, यकसानियत है उसमें। अगर आप कहें तो मैं उसकी एक लंबी लिस्ट आपके सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन चंद चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसी तरीके से PTI के साथ भी मुआहदा हुआ था कि वो परेड ग्राउंड में बैठेंगे, और परेड ग्राउंड में वो आके बैठ गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते
بہت ساری منزلیں، بہت ساری مشکل مرحلے طے کر کے وہ بالآخر ڈی گراؤنڈ میں پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح سے جے یو آئی نے بھی معاہدہ کیا ہے کہ ہم پشاور موڑ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور اب جو انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ اب آگے کی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ وہ آج مولانا کا جو بھی خطاب ہوگا تھوڑی دیر کے بعد، اس میں اس کی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ پی ٹی آئی نے بھی اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ استعفیٰ دیں، اور اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ کہ گریبان سے پکڑ کے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر پھینک دیا جائے۔ یہی مطالبہ آج مولانا فضل الرحمان کی زبان سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ اور ان کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وزیر اعظم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں، اس وقت میرے خیال سے اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ان کو بیان کیا جائے بیٹھ کے۔ دو چیزوں پر اور غور کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ حکومت وقت جو ہے وہ چونکہ ریاست کو کہتے ہیں، ریاست ماں ہوتی ہے، لہٰذا ریاست سے ریسٹرینٹ اور پیشنس اور ٹالرنس کا ایکسپیکٹ کیا جانا جو ہے بالکل نیچرل عمل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہم جائزہ لیں پوری صورتحال کا، تو وہ جو چند سپوکس پرسن ہیں، یہ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بہت سیزنڈ لوگ ہیں، میرا بڑا احترام ہے میرے دل میں ان کے لیے، لیکن ان کے جو ساتھی ہیں، فردوس عاشقوان صاحب کو لے لیجئے، فیصل واڈا صاحب کو لے لیجئے، فواد چودھری صاحب کو لے لیجئے، اس صورتحال پر اگر آپ تیل پھینکیں گے، چاہے وہ بدزبانی سے ہو، چاہے وہ لفظوں کے انتخاب سے ہو، تو صورتحال کسی کے بھی حق میں نہیں جائے گی۔ صورتحال بہت ابتری کی طرف جائے گی، جس کا متحمل اب ملک نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے معاملات میں زیادہ فہم و فراست کا مظاہرہ جو ہے وہ حکومتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ علی محمد خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے بھی جس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو پریس کانفرنسز کے اندر، وہ بھی کوئی خاصے ایسے بیانات نہیں ہیں کہ جس سے معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہوتا نظر آئے۔ کافی سخت بیانات بھی آ جاتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب نے بھی جس انداز میں یا جس لہجے میں باتیں کی، تو پولیٹیکلی انگیج کیوں نہیں کیا گیا اس انداز میں اپوزیشن کی جماعتوں کو، اور ان کا بھی گلہ یہی ہے آپ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ بخاری صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت مناسب باتیں کی ہیں۔ میں ان کی اس بات سے تو 200% ایگری کرتا ہوں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے، اور زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہمیشہ ریاست کرتی ہے، اور ہم نے کیا ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ، اور مزید بھی انشاءاللہ کریں گے۔ کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے جس سے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے یہ حل ہو جائے۔ اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو گفتگو میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کوئی تند و تیز بات کرتے ہیں تو اگر جو کوئی لوگ بیچ میں کوئی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس سے نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ لیکن میں ضرور یہاں پہ اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کلیئر ڈائریکشن دی دو چیزوں پہ، میاں صاحب کی بیماری پہ بالکل کلیئر ڈائریکشن دی کیبنٹ کو بھی اور ہم سپوکس پرسنز کو بھی، کہ کوئی ان کی بیماری کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کرے گا، اور اس معاملے پہ بھی ان کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ آپ احتیاط سے گفتگو کریں، اللہ بہتری کرے گا۔ پچھلی کابینہ کی ان کی ڈائریکشن یہی ہے۔ اچھا، میں آگے بات بڑھاؤں۔ دیکھیں، وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ امرہم شورا بینہم، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں۔ مولانا صاحب سے یہی درخواست ہے کہ آپ آنا چاہتے تھے۔ حالیہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی مرکزی حکومت نے کسی بڑی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو آنے دیا، اور کوئی ایک جگہ ان کو روکا نہیں، گرفتاری نہیں ہوئی۔ مت بولیں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ آگے اب معاہدے، یہاں پہ میں تھوڑا بخاری صاحب سے تھوڑا سا میں ڈیفر کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ معاہدہ تو بالکل ہے فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہمارا بھی ایک معاہدہ تھا، فرق ہے تھوڑا سا۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت اور اس وقت میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ ظاہر ہے جس طرح حالات بنتے ہیں اور زمانہ آگے جاتا ہے تو نئے نئے فیصلے آتے ہیں۔ ڈائریکشن یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سے آگے نہیں آنا۔ اب یہاں اس وقت تک جو یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں اپنا ایک حق احتجاج استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے مہینہ بھی بیٹھے حق احتجاج استعمال کریں،
تو وہ اپنا ایک رائٹ یوز کریں گے. ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف تو ہے، لیکن اگر ادھر سے آگے آئیں گے تو پھر وہ قانون توڑیں گے. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے جو آگے میں آئیں گے تو انتہائی پھر احترام اور ادب سے کرنا چاہوں گا مولانا صاحب سے. مولانا صاحب سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب ان سیاستدانوں میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے زیرک ہیں. ہمیشہ 73 کے آئین اور آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور اس جی شخصیت کے بھی بیٹے ہیں مفتی محمود صاحب کے. جب بھٹو صاحب آئین 73 بنا رہے تھے تو ایک طرف بلاول صاحب کے نانا جو تھے بھٹو صاحب ان کے نیچے سارا ہوا، جس میں ولی خان بھی موجود تھے جو اسفندیار خان صاحب کے والد مرحوم. تو ان لوگوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں، آخری بات میری اس سیگمنٹ میں، کہ مولانا صاحب نہ جنگجو ہیں نہ وہ لشکری ہیں، وہ ایک سیاست دان ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک سیاست دان ہیں، آپ سیاسی طریقے سے اس کو کریں. آپ نے احتجاج کیا ہے، احتجاج رجسٹر ہو گیا، یہی مہذب قوموں میں ہوتا ہے. ہم نے آپ کو آنے دیا. اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیسفل طریقے سے پیچھے جائیں گے، آپ زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ چیز. ٹھیک ہے، اب شاہد لطیف صاحب، اب بڑی انٹرسٹنگ بات جو علی محمد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ سیاست دان ہیں. مولانا کے بارے میں جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ سبھی کہتے ہیں کہ بڑے زیرک سیاست دان ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سیاسی آرٹ ایسا تو آتا ہوگا نا مولانا صاحب کو کہ ہر حکومت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور گرم جگہ انہوں نے پاؤں بھی نہیں رکھنا ہوتا، بڑی پھونک کے دیکھ بھال کے وہ قدم اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ آخر مولانا کے پاس وہ کہتے ہیں جس کو فیس سیونگ، وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا. آخر ایسا کیا ہوگا کہ مولانا صاحب اپنے اس مارچ کے شرکا کو یہ کہہ کے تسلی کرا رہے ہوں گے یا ان کو یہ کلیم کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ مارچ اور دھرنا اور آپ لوگوں کا آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور یہ مارچ بڑا کامیاب رہا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے چودھری شجاعت جو ہیں انہوں نے اس کا اشارہ تو کر دیا. کیا یہ چھوٹی فیس سیونگ ہے جس میں ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آپ تو اپنی سیٹ تک نہیں جیتے تھے، اور آج آپ جو دو ملک کی بڑی پارٹیاں ہیں اور ان کے ووٹ گن لیجئے، جن لوگوں نے ان کے لیے ووٹنگ کی ان کا بھی ذرا تناسب دیکھ لیجئے، اور آپ کو اتنی شہرت بھی مل گئی اور وہ پارٹیاں آپ کے پیچھے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پیچھے ہوتے. کیا یہ چھوٹی کامیابی ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر آپ بیٹل لائنز اتنی سخت قسم کی بنا لیں گے جس میں انتہا پسندی کی طرف آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کا واپس مڑنا بڑا مشکل ہوگا. ایک طرف تو میں مانتا ہوں کہ مولانا جو ہے بڑے محتاط طریقے سے انہوں نے آج تک سیاست کی، کہیں ایسی جگہ پہ خود کو نہیں پھنسایا جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں. یہی وجہ ہے کہ وہ تقریباً ہر حکومت کا حصہ بھی رہے. یہ کامیابی ہے نا. تو آج یہ کامیابی کو داؤ پر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب تو مولانا نے دینا ہے. ان کے نزدیک فیس سیونگ کے لیے ایک جگہ بن چکی ہے کہ جس میں اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ آ گئے اور پھر وہ لیڈ کر رہے ہیں. باقی جماعتوں کو آپ نے اپنے پیچھے لگا دیا، آپ ان کے لیڈر کے طور پہ ابھر آئے. ان کو پیچھے لگایا بجائے آپ ان کے پیچھے ہوتے. وہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں. میں سوال بھی کر رہا ہوں، کئی دن سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دو بڑی جماعتیں اور ان کو تحریک کے لیے بانی نہ مل سکا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مگر ان کی مجبوریاں بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں. وہ اس طرح کہ کیا وہ واقعی اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لا کے بٹھا سکیں گے؟ مولانا کے پاس تو ایک مین پاور ہے، وہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا. تو کیا وہ جماعتیں یہ کر سکتی تھی؟ کیا وہ لوگ اس طرح ان کے ساتھ رہتے یہاں پہ جس کا انہوں نے سوچا تھا یا جس کا کامیابی کے ساتھ جس کا جو ہے وہ جو جوڑ ہے؟ تو لہٰذا جہاں تک مولانا کا تعلق ہے انہوں نے جو ایک کام کیا مجھے اس میں شک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی دونوں کمیٹیز کی، رہبر کمیٹی کی اور جو حکومت کی کمیٹی ہے، اس کے فوراً بعد جو ان کا بیان دونوں نے علیحدہ علیحدہ دیا. جو حکومت کی کمیٹی ہے پرویز خٹک صاحب، انہوں نے کہا جی انہوں نے استعفے کا ذکر نہیں کیا، یہ آن ٹی وی ہے، آپ اس وقت کی کلپنگ نکال لیں. اور جو اکرم دورانی صاحب تھے جو دوسری رہبر کمیٹی کے ہیڈ تھے، وہ لگاتار کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے. کیا انہوں نے اس وقت وہ مطالبہ شاید اس لیے نہیں کیا کہ یہ ان کی جو مارچ ہے اس کو چلنے دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج تب سے لے کے آج کے دن تک جب بھی ان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو پہلا مطالبہ جو ہے وہ استعفیٰ ہے، استعفیٰ دو پھر ہم مذاکرات کی بات کریں گے. اس حد تک جب آپ آگے چلے جائیں تو پھر فیس سیونگ آپ اپنے لیے خود مشکل بنا رہے ہیں.
یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کہتا ہوں کہ کیا یہ زیرک آپ کا طریقہ کار ہے؟ فیس سیونگ مشکل بنا رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک راستہ، ایک ایگزٹ چودھری شجاعت صاحب نے آج ان کو رابطہ کر کے دینے کی کوشش کی، اور یہ کہہ کے کہ جو دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں خاص طور سے آپ نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا، آپ ان کے لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آ گئے۔ مولانا اس حد تک تو کامیاب رہے کہ میڈیا جو ہے وہ اتنے دنوں سے ان کو ڈسکس کر رہا ہے۔ یہ بھی اوبیسلی لوگوں کا گلا اور درست گلا ہے کہ کشمیر سے ہٹ کے سارے کا سارا معاملہ اور ڈسکشن جو ہے وہ کشمیر پہ ہونی چاہیے تھی، اور وہ مولانا صاحب پہ ہو رہی ہے۔ لائم لائٹ جو ہے وہ مولانا صاحب لے گئے، پارلیمان میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کس طریقے سے لوگوں کو اپنی سیاست کے پیچھے لگا دیا ہے۔ یہ اگر وہ کامیابی بتا رہے ہیں ان کو چودھری شجاعت صاحب، تو اب اس پہ کیا جواب ملتا ہے، مولانا صاحب آج تقریر میں کیا اعلان کرتے ہیں، یہ دیکھیں گے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سلیم بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ باقی سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن کی جو ہیں ان کی مجبوریوں کا ذکر ہوا، تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آخر کیا مجبوریاں کیا ہیں کہ وہ اس انداز میں کھل کے دھرنے میں شامل نہیں ہو رہے؟ بلاول صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھائی پیپلز پارٹی دھرنے میں شرکت نہیں کر سکتی، شہباز شریف صاحب بھی آئے، تقریر کی، چلے گئے، ان کے کارکنان بھی اگر آپ دیکھیں نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جو کراؤڈ اکٹھا کیا ہوا ہے مولانا صاحب کا اپنا، ان کے اپنے فالوورز ہیں، نمبر نہیں لا سکتے تھے، عوام کو باہر نہیں نکال سکتی تھیں یہ جماعتیں، یا کوئی اور مجبوریاں ہیں؟ دیکھیے سعدیہ، دو تین باتیں میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ علی خان صاحب نے کہا کہ نواز کی بیماری اور اس دھرنے پر تبصرے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں واضح ہدایات دیں، اس کے اوپر ان کے کیبنٹ کے وزراء نے اور مشیروں نے اور سپوکسپرسن نے کتنا عمل کیا، میرے خیال سے کسی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آ جائیے کہ جس سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا میرے دوستوں نے، وہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے ہیں اس کو نہ ماننے کے حوالے سے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ایک وقت میں غلط کیسے ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے کہ مولانا کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ مذہبی کارڈ کھیلنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور کچھ باتوں سے ان کی ابتدا میں ایسا تاثر ملا بھی، لیکن اب آپ دیکھیے جب سے وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد سے یہ تذکرہ ان کی گفتگو سے غائب ہے، لیکن بار بار حکومتی مشیر جو ہے یا وزراء جو ہیں وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو ایک مسئلہ تھا، خدا کے لیے اس قسم کی چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیے، سیاسی جماعتوں کی اور خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مجبوریاں بالکل واضح ہیں۔ ان کی ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہے، ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، ایک طرح کی، یعنی اب میں اس کے لیے کوئی نامناسب لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن پوری کے پورے خاندان کے خلاف نیب میں بھی کیس چل رہے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ جی وہ ہمارے دور کے ہیں نہیں، کبھی انالیسس کر کے دیکھ لیں 70 سے زیادہ % کیسز جو ہیں وہ سارے اسی حکومت نے بنائے ہیں ان کے اوپر۔ تو ان کی تو مجبوریاں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن میں ایک بات کی طرف جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ میرے دونوں ساتھی اس کے اوپر مجھے انلائٹن ضرور کریں، وہ یہ کہ دونوں جماعتوں نے دیکھا، پہلے تو ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ اسلام آباد آ جائیں گے، پھر انہوں نے دیکھا کہ ذرا ان کے پلیٹ فارم سے جا کے تقریر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا۔ اب آپ سن رہے ہیں کہ بلاول نے رحیم یار خان میں یہ اندیا دیا، یہ ٹکر چلتے رہے، آپ نے پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے ہوں گے۔ اب آپ نے یہ بھی سنا طلال چودھری کی زبانی کہ صبح ان کا پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں فیصلے کریں گے۔ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا میلہ مولانا نے لگا لیا ہے، تو یہ ریئلائزیشن اب ان کے قریب آنے والی ہے کہ اس سے پرے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ آؤٹ آف پالیٹکس۔ تو یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے اس کو انہیں انگیج کرنا چاہیے۔ جو چودھری شجاعت کا انیشیٹو ہے یہ ان کا انڈیویجول ہے، اور انہوں نے آغاز کہاں سے کیا؟ پہلے تو انہوں نے عالیشان طریقے سے شاباش دی ہے اور کہا ہے کہ مولانا آپ نے میلہ لوٹ لیا۔ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن اگر ہو سکتی ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے خیال سے آپ انکریج کریں، آپ بیک اپ کر رہے ہیں ان کو کہ جناب آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جا کے بالکل دوسری بات یہ کہ وہ جا کے کل اسلام آباد میں پوری لیبر کمیٹی کو
یہ بتا سکیں گے, سمجھا سکیں گے, کنونس کر سکیں گے کہ نہیں جناب آپ آرام سے بیٹھیے, ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں, اور یہ انیشیٹو اللہ کرے کہ کام آئے. میں آپ کو سعدیہ آپ کے پروگرام میں انتہائی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. میں نے یہ 4 دن پہلے بھی کہی تھی اور مسلسل میں کہہ رہا ہوں, انگیج کریں مولانا کو. کوئی انفارچونیٹ سچویشن, یہ جو بالکل احمقانہ باتیں ہیں, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ پیٹرول نہیں, آپ ہائی آکٹین چھڑک رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا, چودھری برادران کو خاص طور سے چودھری شجاعت صاحب کو obviously یہ تو ایک ان کی خاصیت ہے کہ جہاں پہ جب اور کوئی چیز نہیں بن پڑ رہی ہوتی تو وہاں پہ ان لوگوں کو آگے مفاہمت کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آگے کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 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 فرمائیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں علی محمد خان صاحب, یہ اس کمیٹی کا حصہ کیوں نہیں ہے جو سیم باتیں کرتے ہیں؟ بالکل بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیے نا پرویز خٹک صاحب جن کو ہم بہت شریف سمجھتے تھے, آج کی ان کی گفتگو کو انالائز کر لیجئے. بالکل صحیح ہے. وہ پرویز خٹک صاحب کا لہجہ بھی تھوڑا سا وہ لوگ بڑا شاید مائنڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ کہ کس اس کا جواب سن لیجئے گا. محمد خان صاحب آپ کیوں نہیں ہیں اس حکومتی مذاکراتی ٹیم کا حصہ؟ جی بہت شکریہ تعریفی کلمات کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب سینئر ترین سیاستدان ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں اپنے اینڈ پہ جو ہو سکے گا میں کروں گا, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں 2-3 باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب سیاسی غلطی بڑی کم کرتے ہیں, لیکن اتنی بڑی سیاسی غلطی کی کم از کم مجھے مولانا صاحب سے امید نہیں تھی جو انہوں نے وہ بات کر دی اپنی سپیچ میں وزیر اعظم صاحب کو گرفتار کرنے والی. یہ ایک ایسی غلطی ہے جو پھر بعض الفاظ جو ہے وہ واپس آپ لے نہیں سکتے. یہ ایک ایسا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں ان کو وہ بات کر کے انہوں نے اپنی جو ایک لیجیٹیمیٹ ان کا ایک رائٹ تھا اور جو ایک انہوں نے ایک تاثر دیا تھا کہ ہم پیسفل رہیں گے, پرامن رہیں گے, وہ اس کو انہوں نے بڑا ڈیمیج کیا ہے. کیونکہ ان پہ بڑی کرٹیسزم آئی انصار الاسلام کے حوالے سے, اور ہمیشہ وہ یہ بات کرتے تھے, ان کے ترجمان بھی یہ بات کرتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے کوئی ملین مارچز کیے ہیں جس میں ہم نے کوئی گملہ نہیں توڑا. تو یہ بات اس سے میل نہیں کھاتی. یہ بڑی ایسی ایک بات ہے جو اگر آپ اس کو آگے لے جائیں تو کافی اس پہ سیویئر کیسز بھی بن سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ کہوں گا کہ ہم جو سیاسی طاقتیں ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں, اگر ایک چیز کر جائیں تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور وہ یہ ہے ہمیں ایک دوسرے کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی ایک جماعت ہے جس کی ایک پورے ملک میں قومی اسمبلی چھوڑیں, سینٹ چھوڑیں, کسی صوبائی اسمبلی میں ایک صوبائی سیٹ بھی کیوں نہیں, ہمیں اس کو بھی ریسپیکٹ دینی ہوگی کیونکہ اس نے پاکستان کے کسی حصے کا مینڈیٹ لیا ہے. تو مولانا صاحب کے ساتھ مینڈیٹ ہے, اسی طرح مسلم لیگ نواز کے پاس بھی مینڈیٹ ہے, 1 کروڑ سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں. لیکن اسی طرح مولانا صاحب کو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو, جیسے میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا سین سے, تو ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا. یہ جو آپ ہمارا ایک بدقسمتی سے ہماری جماعت کا ایک مذاق اڑایا جاتا تھا کہ بچوں کی جماعت ہے اور یہ تو کھلاڑی ہیں فلانا ہے, ہم بھی جو ہے کنسسٹنٹلی پچھلے الیکشن میں 1 کروڑ کے قریب ووٹ لیا, ابھی 1.5 کروڑ کے قریب الحمدللہ ووٹ لیا ہے. اگر ہم آپ کو مانتے ہیں تو آپ بھی ہمیں مانیں. جب ایک دوسرے کو مانیں گے تو پھر مسائل کا حل نکلے گا. کہ مسائل کا حل کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ بات تو دس از نان اسٹارٹر فرام دا ویری فرسٹ کہ پی ایم صاحب ریزائن کریں, دیٹ از ناٹ ٹرو. کوئی نہیں کرتا اس طرح, جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. یہاں تیسرا میں ایک پوائنٹ رکھوں گا, شاید وقت اجازت نہ دے سکے, جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے, جس میں جو ہے آپ جیسی جو اینکرز ہیں یا جو کافی آپ سیزن ہیں, کافی عرصے سے آپ کام بھی کر رہی ہیں, میڈیا کا رول دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے؟ میں کوئی نہیں ہوتا ان کو مشورہ دینے والا, لیکن میری ایک رائے ہے جس سے آپ ایگری اگر نہ بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اجازت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو حل کی طرف ہم لے کے جائیں. اب ایک رائٹ ایکسرسائز کر لی ایک اپوزیشن کی جماعت نے. ملک کی ایک سپریم کورٹ ہے جس کو سب مانتے ہیں, جو ایپیکس کورٹ ہے, جس سے بڑی عدالت صرف اللہ کی ہے. قاضی قضات کا فیصلہ ہے, پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے قاضی قضات کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اسے ایک حد سے آگے نہیں آنا. اس سے افراتفری پھیلے گی, اس سے اسٹیٹ کے ادارے اپنے لوگوں کے سامنے آئیں گے, اسٹیٹ کا ادارہ
رسپانسبل ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا وہ فیصلہ قائم کرے. وہ لوگ آپ کو یاد ہے، میں اشارتاً آپ کو کہوں گا کہ 2007-8 میں جب لال مسجد کا آپریشن ہوا، بہت کہتے تھے کہ چڑھ دو، جب ہوا پھر کہتے تھے کیوں کیا. ٹھیک. اس وقت ان لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑی لگام ڈالنی چاہیے کہ بیچ میں افہام و تفہیم کی بات کریں کہ حکومت نے تو میکسیمم ریسٹرینٹ شو کر دیا، ہم نے تو الاؤ کر دیا. کب ہوا ایسا؟ کیا ہمارے وزیر اعلیٰ پہ فائرنگ نہیں ہوئی؟ وہ کیا ہمارے بندے شہید نہیں ہوئے میڈیا تھے؟ سے ہم آپ نے تو وہ بات نہیں کریں، کیا. بالکل کریں، لیکن آپ بالکل وہ بات کریں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ان لوگوں کا کیا کریں جو سلیم بخاری صاحب نے جن کا ذکر پروگرام کے آغاز میں ہی کر دیا تھا، اور وہ کہیں اور نہیں ہیں، وہ میڈیا میں نہیں ہیں، وہ آپ کی اپنی صفوں میں ہیں، حکومت کے لوگ ہیں وہ جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ وہی معاملے کو افہام و تفہیم کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے. میں ایک اور چیز شاہد لطیف صاحب، ابھی جو حالات ہیں، کیونکہ ابھی تک بھی ان کی مشاورت چل رہی ہے، اکرم دورانی سے ملاقات کے لیے ابھی وقت بھی مانگا ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی شاید جائے، اب وہ آج ان کی تقریر کس وقت ہوتی ہے، کیا بتاتے ہیں، وہ تو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 دن کی مہلت جو ختم ہو رہی ہے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، توسیع کریں گے اس کے اندر، یا ڈی چوک کی جانب آگے جانے کا فیصلہ کریں گے آج مولانا صاحب؟ دیکھیں، ابھی علی محمد صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے، میرے مطابق 2 غلطیاں کی ہیں. پہلی غلطی تو انہوں نے وہ جو استعفیٰ مانگنے والی کی ہے، کیونکہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن جو ہے، انتہا پسندانہ پوزیشن آپ نہیں لیا کرتے. کیا اس کے اوپر آپس میں بات چیت انہوں نے کی تھی؟ کیا استعفے والا معاملہ ڈویبل تھا؟ اور پھر جب یہاں پہ بھی آئے، ایک تو یہ کہ وہاں جو زبانی بات چیت ہوئی اس میں استعفے کا ذکر نہیں ہوا، جس کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور پھر یکدم جو ان کا مشترکہ اعلامیہ تھا اس کے اندر استعفے کا ذکر بڑے زور سے آ گیا، اور پھر کہا گیا کہ جی ہمارا تو پہلا مطالبہ یہی ہے. یہ مولانا خود بھی کہہ چکے. پھر ان کی جو رہبر کمیٹی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اکرم دورانی صاحب، وہ بھی بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ہر بات سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمارا پہلا مطالبہ استعفیٰ ہے. یعنی آپ جو حالات ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرنے والا معاملہ آپ سٹارٹ ہی وہاں سے لیتے ہیں. تو اس طرح کا رویہ، انتہا پسندانہ رویہ آپ اختیار نہیں کیا کرتے. اور پھر جو دوسری بات مولانا نے کی، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لازمی چیز ہے جی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. عام طور پہ اگر آپ اصول کی بات کریں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے آج تک، اور ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر ہمیشہ تنقید کیا کرتی ہے. اپوزیشن مفاہمت مصالحت کی باتیں نہیں کرتی، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن ٹکراؤ اور تصادم اور جذباتی معاملات کے ذریعے اپنا رنگ دکھاتی ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا ایک قد کاٹ بنانا ہے. تو ایک طرف تو وہ معاملہ ہے، اور وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی صبر اور تحمل کا مظاہرہ یہ حکومت نہیں کرنا ہے. لہٰذا ایسے موقع پر آپ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ایک چیز ہے جس کو ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو کیا یہ جو شجاعت صاحب نے بات کی، کیا حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا، اور کمیٹی بیک ڈور مفاہمت اور مصالحت کے نام پر یہ آپس میں بات کرتی، تاکہ یہاں ہم پہنچتے ہی نہ. آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اب یہاں سے 2 دن مزید مل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حالات آپ نے خود ان کو مشکلات کا شکار کر دیا. کیونکہ اب ایک طرح سے جو بیٹل لائنز آپ نے ڈرا کی ہیں، آپ نے دونوں نے ایکسٹریم پوزیشن لے لی. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، قدرتی بات ہے کہ وہ تو استعفیٰ دینے میں کوئی اپنی فیس سیونگ کر نہیں سکتے، اور نہ وہ کریں گے. مولانا کے پاس جو مارجن تھا انہوں نے مارجن گنوایا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیک ڈور کے ذریعے ان کو، جیسے میں نے کہا، جیسے شجاعت صاحب نے کہا، میرے خیال میں اس لائن پہ لڑ جا کر ان سے یہ بات منوائی جائے کہ آپ کا قد کاٹ بہت بڑھ چکا ہے، آپ اس کو اپنی کامیابی کے طور پر، فیس سیونگ کے طور پر استعمال کریں، اور اس جو سچویشن میں آپ ملک کو ڈال رہے ہیں خدا اس سے بچیں. وہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں، وہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. جی بخاری صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بخاری صاحب جی، میں اس کے اوپر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے. یہ یعنی جو آزادی مارچ جو اب دھرنے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس کے اعلان سے لے کے آج تک 2 چیزیں بالکل وضاحت کے ساتھ کہی گئی. ایک یہ کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اور دوسرا یہ کہ حکومت کو ہم ہٹائیں گے
اور استعفے کی بات بالکل نئی نہیں ہے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کے اوپر آپ پروگراموں کے ویڈیوز نکال لیجئے، اس کے آغاز کی پریس کانفرنسز نکال لیجئے. ان کا اس وقت کا ایجنڈا جو ہے وہ بالکل واضح تھا. اب اس میں جو چیزیں شامل ہو گئی جس کا میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرانا بھی نہیں چاہتا وہ باتیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے مولانا صاحب کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لیٹ اس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہمیں کہیں منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے. جو میڈیا کے قصور ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ تو سر ٹھیک ہے، پی ٹی آئی وہ جماعت، وہ پولیٹیکل پارٹی جو آزادی صحافت کی سب سے زیادہ، سب سے بڑی بینیفیشری رہی ہے، وہ اگر یہ کام کرے گی تو obviously پھر افسوس تو ہوتا ہے، پھر دکھ تو ہوتا ہے. خود جس طریقے سے عمران خان صاحب پوری پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کور کی، میراتھن ٹرانسمیشنز اینڈ واٹ ناٹ. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس انداز میں ابھی مولانا نے جو اعلان کرنا ہے وہ تو پتہ چلے گا، لیکن آج انہوں نے پلان بی کا ذکر بھی کیا، ان کی جو رہبر کمیٹی ہے ان کی طرف سے، اور اس میں چیزیں ہیں کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن، ملک گیر پہیا جام ہڑتال، ملک گیر شٹر ڈاؤن، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اور آج بالفرض اگر وہ ڈی چوک کی طرف بڑھنے کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت کس طرح سے نمٹے گی شرکا سے؟ کیا آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، حکومت ہمیشہ صبر سے کام لیتی ہے اور ہم صبر سے کام لیں گے. پہلی امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ وہ اس طرف نہیں آئیں گے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں توڑیں گے. میں اس بات پہ بھی پوری امید ہوں کہ جہاں عام طور پہ راستے بند ہو جاتے ہیں تو جو حقیقی سیاسی ورکر ہوتا ہے اور جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں اور جو سیاستدان ہوتا ہے تو گنجلک مسئلے کو حل کرنا اور الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانا جو ہے وہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہ مسئلہ اللہ کے کرم سے حل ہوگا. یہ جو مولانا صاحب کے پاس ان کے جو لوگ ہیں یہ کسی اور ملک سے نہیں آئے، پاکستانی ہیں. یہ مدرسوں کے بچے، ہمارے بھی بچے ہیں، اس ملک کے بچے ہیں. اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کو اس کا احساس ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہوگا. جو ہم ان کو ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں اور ہماری حکومت کے اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ نے جو اچیو کرنا تھا، یو کانٹ اچیو مور دین دس انڈر کانسٹیٹیوشن کے تحت اس سے زیادہ آپ فی الحال اچیو نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے دوست ہیں وہ بھی شاید اس بات کا احساس کر رہے ہیں، جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں ان کے جو ساتھی ہیں، کہ جو چودھری اعتزاز صاحب نے بھی کل ان کا ایک بیان نظر سے گزرا، بڑی مناسب انہوں نے بات کی کہ ایک لمٹ تک آپ ایک چیز کو کھینچ سکتے ہیں، ایک حد تک جا سکتے ہیں. آرٹیکل 19 کی آزادی جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ اس پہ ایک پروویزو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں ریاست اور ریاستی ادارے اور قانون کی عملداری کو پہ حرف پڑے گا وہاں پھر آپ کی آزادی نہیں ہے. اس کو بڑے آسانی سے وہ پھیلا سکتے ہیں. ملک میں جائیں احتجاج کریں، اور ابھی جو ہے سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہونے لگا ہے، وہاں پہ ان کے ممبر اس بات کو لے کے جا سکتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں اگر جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر فرض کریں میں بیمار ہوں گا تو سب سے پہلے احتجاج سے پہلے کسی ڈاکٹر کے خلاف احتجاج سے پہلے میں اسپتال ہو جاؤں گا کہ میرا علاج کرو. اگر وہ نہیں کرے گا، آپ جائیں تو صحیح الیکشن کمیشن، آپ جائیں تو صحیح ہائی کورٹ، آپ جائیں تو صحیح سپریم کورٹ، آپ کو انصاف نہیں ملتا. پھر پاکستان کی روڈوں پہ جس طرح ہم نے کیا تھا، سپریم کورٹ کی بھی بات ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیوں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جائیں گے. مانیں گے، یہ جواب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مانیں گے. مولانا صاحب آخر میں مان ہی جاتے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب آخر میں مان ہی جاتے ہیں، مان جائیں گے انشاءاللہ. اچھا چلیں، علی محمد خان صاحب کو بڑا یقین ہے کہ مان جائیں گے مولانا صاحب، کیونکہ وہ آخر میں مان جاتے ہیں. اب وہ مانتے کس چیز پہ ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا شاہد لطیف صاحب،
استعفا تک نہیں ملے گا. مولانا صاحب تو چلے آئے ہوئے ہیں, وہ پھر بیچ میں وہ اچھا ڈیل کی قیاس آرائیاں جو ہیں اسپیکولیشنز وہ بھی شروع ہوئیں, پھر کورٹ کو اوبیسلی ججز صاحبان کو کہنا پڑا کہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے, انہوں نے میڈیا اینکر سے بھی پوچھا, پھر وہ فردوسہ شکاوان صاحبہ کو بھی طلب کیا. بہرحال لیکن یہ آج خود جب وزیر اعظم صاحب کہیں گے کہ جو مرضی کر لیں اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا, تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اس دھرنے سے یا اس مارچ سے اس چیز کو جوڑا. تو یہاں پر NRO, مولانا صاحب کا مارچ, یہاں پر اسلام آباد کے اندر ان کے لوگوں کا آ کے بیٹھنا, اس کا کیا تعلق ہے کسی ڈیل یا NRO سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو سلیم بخاری صاحب نے باتیں کی وہ بڑی دانشمندانہ باتیں کی, اور خاص کر انہوں نے جو آخر میں کنکلوڈ کیا میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں. انہوں نے کہا خدارا اداروں کو مت گھسیٹیں, اور جو اس نے رول ادا کیا ہے پاکستان کے استحکام کے لیے وہ سب کے سامنے ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ کھلم کھلا ہوا ہے. وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو, کراچی کو واپس لانا ہو, بلوچستان کو واپس لوٹانا ہو, آپ کا نو گو ایریا نارتھ وزیرستان اس کو پاکستان میں دوبارہ داخل کرنا ہو, جس ادارے نے کیا وہ سب کے سامنے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر بات آپ مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو سلوشن بھی ملنے شروع ہو جائیں گے. اور میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلی, بشرطے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ملک کو استحکام جو ہے اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے جو غیر قوتیں خاص کر ہیں جو ہماری سرحدوں کے باہر پاکستان کے خلاف اس طرح کے منصوبے بنا رہی ہیں, ہم نے ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, مگر یہ سوچیں کہ اگر ہماری اس طرح کی کوتاہی اور اس سے جو ہمارے بیرونی معاملات ہیں ان میں, جیسے پاکستان کب سے جو ایک پاکستان کے اندر پراکسی وار ہے اس کا کیا شکار نہیں رہا, یہ کون کرواتا رہا, یہ کس نے کروایا, یہ تو سب کے سامنے ہے. تو کیا ہم پھر سے اس فیز میں داخل ہو جائیں گے؟ ہم نے بڑی محنت کی ہے, بڑی جانیں دی ہیں, ہماری اکانومی نے بڑا سفر کیا ہے, خدارا اس کو اس طرف نہ جانے دیں. لہٰذا حل کا سوچیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس میں لیڈ لے اور اپنی جو کمیٹی ہے اس کے ذریعے مولانا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا. اپنے کراؤڈ مولانا کو سمجھائے جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے, اور بار بار آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ جو چودھری شجاعت صاحب نے چیزیں پیش کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کافی ہونی چاہیے فیس سیونگ کے لیے, انہی چیزوں پہ زیادہ اگر آپ پلے اپ کریں تو بہتر ہو جائے گا. بٹ سلیم بخاری صاحب, کیا مولانا صاحب کے پاس, جن کو بار بار ہم زیرک سیاستدان کہتے ہیں, جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہاں کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر ان کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی, یہ جانتے بوجھتے کیا ان کے پاس یہاں سے کچھ نہ لیے بغیر ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ جانے کا کوئی آپشن موجود ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم مولانا سے پولیٹیکل وزڈم کی, پولیٹیکل ٹالرنس کی توقع رکھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا مظاہرہ حکومت کو اور حکومتی نمائندوں کو اور حکومتی کمیٹی کو کرنا ہوگا. میں نے آج تک اپنے پورے 47 سالہ کیریئر میں کبھی یہ نہیں سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ وہ پولیٹیکل اپوننٹس کے دھرنا یا مارچ یا جو کہ وہ کچھ بھی ہو اس کے جواب میں یہ کہے کہ پھر ورنہ ہم فورسز استعمال کریں گے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ریٹ کو استعمال کریں گے, ہم اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں گے. انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم ہو گیا. I have to wind up here. سلیم بخاری صاحب, شاہد لطیف صاحب, علی محمد خان صاحب, تینوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.